अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 157 से। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज और उम्रा करने वालों पर इनका तवाफ़ कर लेने में भी कोई गुनाह नहीं, और अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है रिवाइविंग ईरान डील, यानी कि आज के इस एडिटोरियल में हम ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में स्टडी करेंगे। अगर ईरान न्यूक्लियर डील दोबारा से रिज्यूम हो जाती है, रिवाइव हो जाती है, तो जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है उसके हल होने के भी चांस नज़र आ रहे हैं। अगर हम मिडल ईस्ट मेजर क्राइसिस के बारे में स्टडी करें तो 2010 से लेके 2019 तक जो मेजर क्राइसिस थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। जैसा कि यमन अलकायदा क्रैकडाउन था तो इसमें सिर्फ यमन इन्वॉल्व था। इसी तरह से 2011 बहरीन अपराइजिंग जो थी, इसमें बहरीन और सऊदी अरेबिया शामिल थे। इजिप्शियन क्राइसिस है, यमनी क्राइसिस है, उसके बाद जी सीरियन सिविल वार है, सीरियन सिविल वार स्पिल ओवर इन लेबनान है। स्पिल ओवर का मतलब होता है फैल जाना। ईरान सऊदिया का कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट है ख़ास तौर पे यमन के अंदर। इराकी सिविल वार है, यमनी सिविल वार है, वेस्टर्न ईरानियन क्लैशेस हैं। 2016 का तुर्किश कूप डिटैट है, यानी कि कूप डिटैट होता है जब कोई मिलिट्री या कोई दूसरी पावरफुल लॉबी ओवरथ्रो करना चाहती है हुकूमत को पावर के ज़रिए। 2017 का इराकी कुर्दिश कन्फ्लिक्ट है, इराकी इंसर्जेंसी है 2017 से लेके वो मौजूदा यानी कि प्रेजेंट तक चली आ रही है। और इसी तरह से पर्शियन गल्फ़ क्राइसिस है जो कि 2019 में स्टार्ट हुआ, जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और सीरिया शामिल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल से स्टडी करेंगे और वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है उसमें चल रही बातचीत को भी देखेंगे कि उसके क्या रिपरकशन सामने आने वाले हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल होगा हमारा आर्डिनेंसेस रिप्लेस डिबेट, यानी कि हुकूमत की जानिब से जो आर्डिनेंस लाए जाते हैं ये मुबाहसे की स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। आज का ये एडिटोरियल एक मरतबा फिर से आर्डिनेंस पे फोकस करेगा और हम देखेंगे कि पीटीआई की हुकूमत जो 2018 से लेके पावर में आई है अब तक, उन्होंने कितने आर्डिनेंस पास किए हैं और इन आर्डिनेंसेस ने किस तरह से डिबेट की स्पेस को ख़त्म कर दिया है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। उससे पहले नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, येलो कलर में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह से मेरी टीम ने चाहा कि जो वोकैब की सीरीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर ऑडियंस टिकटॉक पे है या फिर स्नैपचैट जो भी होता है उस पे है, तो वहाँ पे भी हमने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की हैं। वहाँ पे भी खान वर्चुअल एकेडमी के नाम से ही पेज है हमारा, तो वहाँ पे भी आप जाके लाइक कर सकते हैं और जो शॉर्ट वीडियोस हैं वहाँ से आप वोकैब लर्न कर सकते हैं और वहाँ पे सिर्फ वोकैब की वीडियोस ही आपको मिलेंगी। एज निगोशिएशंस इन वियना इंटर देयर फाइनल स्टेज, वियना के अंदर जब बातचीत अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही है, देयर इज़ इंडीड होप, बेशक ये उम्मीद पाई जाती है, दैट ईरान न्यूक्लियर डील में बी रिवाइव्ड, कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये एक मरतबा फिर से रिज्यूम रिवाइव बहाल हो जाएगी, पेविंग द वे, जो कि रास्ता हमवार करेगी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द मिडल ईस्ट मेजर क्राइसिस, मिडल ईस्ट का जो कि एक मेजर क्राइसिस है ईरान न्यूक्लियर डील, इसको रिजॉल्व करने का, एब्जॉल्व करने का, हल करने का रास्ता हमवार करेगी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने बताया मीडिया को मंडे वाले दिन, टॉक्स हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, के इन बातचीत में अच्छी खासी पेशकदमी हुई है। दो ही एडिड, अगरचा उन्होंने मज़ीद ये ऐड किया, द कैविएट, उन्होंने ये वार्निंग, कॉशन, एडमोनिशन ऐड की, उन्होंने मुतनब्बा किया दैट नथिंग इज़ फाइनल, के कोई चीज़ भी फाइनल नहीं है जब तक हर चीज़ पे एग्री नहीं कर लिया जाता। द ईरानियन ऑफिशियल आल्सो ऑब्जर्व, इसी तरह से ईरानियन ऑफिशियल्स ने यह भी मुशाहिदा किया दैट द रिमेनिंग इशूज़ वर दी हार्डेस्ट, के जो बकिया मानदा इशूज़ हैं वो सबसे मुश्किल हैं। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स अवेलेबल, इसी तरह से जो हमें डिटेल्स तफसीलात मुयस्सर हैं, ईरान इज़ एक्सपेक्टेड टू रीगेन एक्सेस टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फंड फ्रोजन,
یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایران کو ایکسیس دے دی جائے گی ان بلینز آف ڈالر تک جن کو فریز کر دیا گیا تھا بیکاز آف دی نیئر کولیپس آف ڈیل فالوئنگ ڈونلڈ ٹرمپس یونیلیٹرل وڈرال، کیونکہ یہ تقریباً ڈیل ناکام ہو گئی تھی، کولیپس ہو گئی تھی، کیونکہ امریکہ کے پریویس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ اس ڈیل کو وڈرا کر لیا تھا، ایگریمنٹ سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. وائل اٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو فری ویسٹرن پرزنرز، اور ایران سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مغربی قیدیوں کو چھوڑ دے گا، آزاد کر دے گا، ایکزونیریٹ کر دے گا. انڈیڈ، بے شک the renewal of the deal may help improve the currently tense situation in the Middle East. اگر بحالی ہوتی ہے اس ڈیل کی تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو موجودہ کشیدہ صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا بہتر بنائے گا، کیونکہ تہران، عرب اور ویسٹ انگیج کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے، ریزالو کرنے کے لیے. However, تاہم فار دا ڈیل ٹو سکسیڈ، اس ڈیل کے کامیاب ہونے کے لیے ایران شوڈ ہیو ایکسیس ٹو ورلڈ مارکیٹس، ایران کو رسائی دینی چاہیے دنیا کی عالمی مارکیٹس تک، اسپیشلی فار اٹس پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس، خاص کر اس کی جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کے لیے. اینڈ کرشنگ سینکشنز شوڈ بی لفٹیڈ، اور اسی طرح سے جو سویئر ہارش قسم کی ایران کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. مور مزید یہ کہ اٹ وڈ بی ان وائز فار دی ویسٹ، یہ مغرب کے لیے غیر عقل مندانہ ہوگا، ٹو کپل نیوکلیئر ایشوز ود کنسرنز اور ایران سپورٹس، کہ وہ نیوکلیئر مسائل کو لنک کر دے، کپل کر دے ان خدشات کے ساتھ کہ ایران سپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ کو، حماس کو اور حوثی باغیوں کو. کلمپنگ آل دیز ایشوز، اگر ان تمام مسائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے، یکجا کیا جاتا ہے، will only complicate matters، تو یہ معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دے گا. and efforts to revive the nuclear deal may collapse once more، اور جو کاوشیں ہیں نیوکلیئر ڈیل کو بحال کرنے کی تو یہ ایک مرتبہ پھر سے کولیپس ہو سکتی ہیں، ناکامی کا شکار ہو سکتی ہیں. آف کورس، بے شک there will be irritants، ایسے عوامل بھی موجود ہوں گے جن کو ہم irritants کہتے ہیں، جو کہ مسئلے پیدا کرنے چاہتے ہیں، وہ اس امن کی راہ میں حائل ہوں گے ایران اور ویسٹ کے درمیان. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اسرائیل کے فارن منسٹر کوسچن مارک ہے، یعنی کہ آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وی آر انہیپی، ہم ناخوش ہیں، ود ایمرجنگ ڈیل، اس ہونے والی ڈیل کے ساتھ. اسرائیلز انہیپینس ہیئر از امیٹیریل، اسرائیل کی ناخوشی اس جگہ پہ irrelevant ہے، irrational ہے. ایز اٹ از ناٹ اے پارٹی ٹو ڈیل، کیونکہ اس ڈیل میں کوئی پارٹی ہی نہیں ہے. while it has no leg to stand on، اور ان کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. as it is believed to be the only nuclear armed state in the Middle East currently، کیونکہ یہ یقین مانا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں صرف ایک ہی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وہ ہے اسرائیل. ویسٹرن نیگوشیٹرز مسٹ ناٹ بی سویڈ بائی ہاسٹائل اینٹی ایران ریٹورک، اسی طرح سے جو مغربی ڈسکشن بات چیت کرنے والے لوگ ہیں وہ انفلوئنس نہیں ہونے چاہیے ایران کی جانب دشمانہ کے پروپیگنڈا سے. اینڈ شوڈ گیو تہران اے فیئر ڈیل، اور تہران کو ایک فیئر ڈیل دی جانی چاہیے. اف دے ایکسپیکٹ اٹس کوآپریشن، اگر وہ ایران سے اس کے تعاون کی توقع کر رہے ہیں. مین وائل، اسی اسنا میں اٹ از انکمبنٹ آن ایران، یہ ایران کے اوپر مینڈیٹری، obligatory، نیسیسری، ضروری ہے ٹو کنسیڈر دا بیسٹ ڈیل اویلیبل، کہ موجودہ جو بیسٹ ڈیل ہو اویلیبل اس کو وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے اوپر سوچ بچار کریں، ان دا انٹرسٹ آف پیس، امن کے لیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا آرڈیننسز ریپلیس ڈیبیٹ، کہ جو آرڈیننس ہوتے ہیں وہ مباحثے کو ریپلیس کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپریہنشن، اینگزائٹی، پریشانی اباؤٹ دا نیو آرڈیننس، نئے آرڈیننس کے متعلق جو کہ کیا کرتا ہے، امینڈ کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے الیکشن لا میں، از انڈرسٹینڈیبل، یہ قابل فہم ہے. دا کنٹروورشل موو، یہ متنازع قدم لیا گیا. پیوز دا وے فار پارلیمنٹیرینز اینڈ الیکٹڈ آفس ہولڈرز، یہ راستہ ہموار کرتا ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے اور جو دوسرے الیکٹڈ آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، ٹو کمپین ڈیورنگ الیکشنز، کہ وہ کمپین کر سکیں الیکشن کے دوران. میکنگ اٹ ویری ایزی فار دا اسٹیٹ مشینری، تو یہ اسٹیٹ مشینری کے لیے بہت آسان بنا دے گا. ٹو بی یوز ٹو انفلوئنس دا آؤٹ کم آف پولز، کہ وہ اسٹیٹ مشینری کو استعمال کریں اثر انداز ہونے کے لیے پولز کے آؤٹ کم کے اوپر، ریزلٹس کے اوپر.
اٹ از اے پراسپیکٹ، یہ ایک ایسا پہلو ہے دیٹ آن دی فیس آف اٹ، جو کہ اپیرنٹلی آسٹینسیبلی مائٹ اپیل ٹو پولیٹیشینس، وہ سیاستدانوں کو دلکش نظر آئے گا، آن بوتھ سائڈز آف آئل، جو کہ گیلری کی دونوں سائڈز پہ ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ایز اٹ وڈ الاؤ گورنمنٹ ایز ویل ایز اپوزیشن، کیونکہ یہ حکومت کو اور اپوزیشن کو الاؤ کرے گا، ان کے قانون سازوں کو، کہ وہ کینواس کر سکیں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے، کمپین کر سکیں لوکل باڈیز میں، صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشنز کے اندر. بٹ دس اکارڈنگ ٹو ای سی پی، لیکن ای سی پی کے مطابق یہ کنٹروین کرتا ہے، برعکس کرتا ہے، اس قانون کے مخالف ہے، خلاف ہے، جو کہ ٹاسک دیتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پولز کے لیے. اینڈ یٹ پھر بھی ایون ایف دس سم وٹ اے مورل ڈیسیجن ہیڈ ٹو بی ٹیکن، اگر یہ غیر اخلاقی امورل فیصلہ لیا ہی جانا تھا، ان وٹ ایور گریٹر نیشنل انٹرسٹ، جو بھی عوام کا زیادہ قومی مفاد ہو، دا گورنمنٹ ہیڈ ان مائنڈ، تو حکومت کو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے تھا، اٹ وڈ ہیو بین فار مور اپروپریٹ، کہ یہ زیادہ مناسب ہوتا اگر یہ آن بورڈ لیتے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اور کنسنسس اتفاق رائے ڈیولپ کرتے، which might have lent the move a veneer of legitimacy، جو کہ قانونی حیثیت کا کور دے سکتا تھا اس موو کو. Since coming to power in 2018، جب سے یہ پاور میں آئے ہیں 2018 سے لے کے اب تک، پی ٹی آئی نے ریگریٹیبلی، افسوسناک طور پہ، اپنا زیادہ تر جو انحصار ہے وہ رکھا ہے صدارتی آرڈیننس کے اوپر، قانون کو، اپنے پسندیدگی کے قانون کو لانے کے لیے. بائی ون ریکننگ، ایک محتاط اندازے، کیلکولیشن کے مطابق، اسٹیمیشن کے مطابق، دس گورنمنٹ ہیز انٹروڈیوسڈ مور دین 75 سچ میئرس ان 2018، اب تک حکومت تقریباً 75 آرڈیننسز پاس کر چکی ہے، اور اسی اسنا میں 376 بل لوور ہاؤس میں رکھے گئے ہیں، اور جن میں سے 108 پاس ہوئے ہیں، جبکہ 126 ابھی بھی اپر ہاؤس کا ایسنٹ کا اپروول کا ویٹ کر رہے ہیں. اٹ از ٹرو، یہ سچ ہے، دیٹ کانسٹیٹیوشن ازرٹس، کانسٹیٹیوشن آئین یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ اگر سیٹسفائی ہو، مطمئن ہو حالات سے، موجودہ حالات سے، ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز تھے، تو یہ ضروری ہے کہ وہ امیڈیٹ ایکشن لیں اور پروملگیٹ کریں، پاس کریں قانون آرڈیننس کے تھرو. بٹ دس پروویژن ایگزسٹ ان اینٹیسپیشن آف ایکسٹرا آرڈینری سچویشن، لیکن یہ جو پروویژن ہے صرف جو ایکسٹرا آرڈینری صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے ہے، اور اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ الٹرنیٹیو کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے ڈیبیٹ، کنسیڈریشن اور ووٹنگ کے پروسیس کے، جو کہ ایک ایکچوئل پروسیس ہے کہ ڈرافٹ کا لا پٹ کیا جائے پارلیمنٹیرینز کے سامنے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، بائی پاسنگ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، جو کہ منتخب نمائندے ہیں، ان کو بائی پاس کرنا، متنازع کنٹینشیس قانون پاس کروانے کے لیے، یہ ایک اب نارم بن چکا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا. اٹ ہیز بین اسپیشلی اپیرنٹ ان دا کیس آف الیکٹورل پروسیس، خاص طور پہ الیکٹورل پروسیس جب ای وی ایم کو لانا تھا، اس میں ہم نے دیکھا اس کے بعد جو روبسٹ پارلیمنٹری ڈسکشن ایبسنس تھی، عدم موجودگی تھی بہت سارے معاملات کے اوپر الیکشنز کے، تو یہ اسپرٹ آف جو ڈیموکریسی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ، آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں ای سی پی کی نامینیشنز کے اوپر. تاہم پی ایم نے عوامی طور پہ ریفیوزل کیا ہے انگیج کرنے سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ ڈیلے ہوئی ہیں. اس طرح کی ایبڈیوریسی، ایڈامنٹ، انفلیکسیبل، ضدی پن کا رویہ لیڈس ٹو دا سچویشن، ایسی صورتحال کی جانب لے جاتا ہے ویئر کی ڈیسیجن، جہاں پہ جو اہم فیصلے ہیں آر بینگ میڈ یونیلیٹرلی، ان کو یک طرفہ طور پہ لے لیا جاتا ہے، جو کہ سپوز یہ کیا جاتا ہے کہ جس میں ان پٹ ہو تمام اسٹیک ہولڈرز کا. The reason consultations on key appointments are legally mandated، یہ وجوہات کے جو کنسلٹیشنز ہیں اہم اپائنٹمنٹس کے اوپر قانونی مینڈیٹ ہے، وہ اس لیے ہے کہ always better to have the buy-in of all political actors، کہ تمام پولیٹیکل ایکٹرز شامل ہوں اس طرح کے اپائنٹمنٹس میں، اس سے پہلے کہ امبارک کیا جائے، سٹارٹ کیا جائے قانون سازی کا روٹ، جو کہ ویو کیا جائے ایز اے کنٹینشیس، کنٹروورشیل یا پھر ڈیفیکلٹ. If Prime Minister Imran Khan and his team stop shadow boxing، اگر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم ماضی میں دیکھنے سے باز آ جائے، اپنے امیجنری اپوننٹ سے باز آ جائے، اور وہ پلاٹ کریں اپنا ہی راستہ، پلاٹ دیئر اون کورس، تھنگز وڈ رن مچ سموتھر، تو جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، حالات ہیں، وہ زیادہ سموتھ طریقے سے، اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں.
تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آرڈیننسز کے خلاف ہیں. پی ٹی آئی نے حال ہی میں 2 آرڈیننسز پاس کیے. ایک آرڈیننس ہم نے کل اسٹڈی کیا تھا جس میں ہم نے یہ بتایا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. اگر کوئی بھی فیک نیوز دیتا ہے, ویسے نہیں دینی چاہیے فیک نیوز کیونکہ فیک نیوز غلط بات ہے, لیکن 5 سال کی سزا دینا وہ فیک نیوز نہیں بھی ہو سکتی, وہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اس کی بنیاد پہ یہ آرڈیننس پاس کرنا غلط ہے, کیونکہ بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو ڈیفیمیشن کو ڈی کریمنلائز کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا آرڈیننس یہ پاس کیا گیا کہ امینڈ کیا جائے گا الیکشن لا کو, اور کیا کر سکتے ہیں جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں, حکومت میں موجود لوگ ہیں, وہ بلدیاتی الیکشن کے لیے کمپین کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک پہلے ایڈیٹوریل پڑھا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اب حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ لانچ عمران کی پالیسی لے کے ہیں جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ آف ای سی پی کے خلاف ہے. تو پھر انہوں نے آرڈیننس پاس کیا کہ پارلیمنٹیرینز الیکٹڈ آفس ہولڈرز کمپین میں انوالو ہو سکتے ہیں الیکشن کی. تو یہ مورلی بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ غیر اخلاقی ہے, کیونکہ جو پاور میں ہے اسٹیٹ مشینری جن کے ساتھ ہے وہ الیکشن کے ریزلٹس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے اگر حکومت کے نمائندے پارٹیسپیٹ کریں گے, کمپین کریں گے الیکشن میں, تو وہ ڈیفینیٹلی بائسڈ اپروچ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دوسرا ایڈیٹوریل تھا اس میں ہم نے ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں اسٹڈی کیا جو کہ بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے. ویانا میں اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. ویانا آسٹریا کا کیپٹل ہے اور یہ بات چیت اپنے فائنل مراحل میں بھی پہنچ چکی ہے. اس کے ریزلٹس ابھی آنا باقی ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کو جو کہ ایک میجر کرائسس ہے ایران نیوکلیئر ڈیل, اس کو ختم کر سکتا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کوسچن ہو تو ضرور پوچھیے گا, اور کوئی آپ کی سجیشنز بھی ضرور دیا کریں, کمنٹس کیا کریں, انگیج رہا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چل سکیں اور جو پرابلمز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور جو نئی سے نئی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں, نئے مسائل کو دیکھ سکیں, تاکہ جو ہماری کرنٹ افیئرس کے اوپر گرفت ہے, وہ کیپ کے اوپر جو ہماری گرفت ہے اس کو ہم مزید بہتر بنا سکیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.